इन दोनों ग्रुपों को, हमास को और हिजबुल्लाह को, इनको समझा जाता है कि इनकी पुश्त पनाही जो है या इनकी बैक पे है या इनकी सपोर्ट कहना चाहिए, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो ईरान खुल कर रहा है और करता रहा, हमेशा से कर रहा है, अब भी कर रहा है। फ़लस्तीन, उसमें हमास और हिजबुल्लाह और इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत, ये सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से ये ईरान ने इसराइल के ऊपर ये हमला किया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रोल बड़ी ताकतों का है, उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, उसका रोल है। वो चाहे तो यहाँ पे अमन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनिंग टाइम टीवी। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद है। अगर मुत्तहिद है तो इनका आगे क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? आज के तरतीब दिए गए इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार और जर्नलिस्ट जनाब अमजद इकबाल। आइए जानते हैं कि उनकी राय क्या है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और इस जंग का पेश खैमा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमजद इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी अमजद इकबाल साहब, ईरान ने बड़ी हिम्मत करके इसराइल पर हमला कर दिया है। क्या ये हमला फ़लस्तीन की मोहब्बत में है, उसके साथ उसकी जहरियत का जवाब देने के लिए है, या इसमें कोई इनका कोई ज़ाती मामला है जिस बिना पर ये हमला हुआ है? इस पर ज़रा हमारे नाजरीन को कुछ आगाह फरमाएं। देखिए, मामला ये है कि ये सिर्फ फ़लस्तीन की मोहब्बत में नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़लस्तीन का फैक्टर है, उसको अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान बड़ा खुलकर फ़लस्तीन की हमायत और ख़ुसूसन जो गज़ा और हमास का मामला चल रहा है उसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए ये अलग से करके बात कर रहा हूँ कि जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं तो फ़लस्तीन में एक इलाका ऐसा है आज भी जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन गज़ा में जहाँ पे हमास का गढ़ था, जो वहाँ पे ये सारा तबाही हुई है और वहाँ पे ये सारा सिलसिला हुआ। उसके अलावा एक और मामला है, वो मामला है कि लबनान के ऊपर जो इसराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे पेशकदमी शुरू कर दी, वहाँ पे ये सारा सिलसिला हुआ। ये फैक्टर एक जो क्लैश है, और वो वहाँ पे किसके साथ हो रही है ये सारा सिलसिला? वो हिजबुल्लाह के साथ हो रही है। इन दोनों ग्रुपों को, हमास को और हिजबुल्लाह को, इनको समझा जाता है कि इनकी पुश्त पनाही जो है या इनकी बैक पे है या इनकी सपोर्ट कहना चाहिए, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो ईरान खुल कर रहा है और करता रहा, हमेशा से कर रहा है, अब भी कर रहा है। उसका कहना ये है ईरान का कि बाकी मुस्लिम ममालिक को भी इनकी हमायत और इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा से एक दिली रिश्ता और ताल्लुक़ रहा है। अच्छा, जहाँ तक आपने ये हमलों की बात की है, मैं पहले उस पर बात करूँ, फिर मैं इस पर हम करते हैं कि इस मामले के ऊपर। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी, और उस वक्त भी ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे और हम अपने वक्त के मुताबिक और मुनासिब वक्त पर बदला लेंगे। इस्माइल हानिया हमास के सरबराह थे। फिर ये चंद रोज़ पहले आपको याद होगा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है। ये दूसरा वाक़या हुआ। पहले वाक़े के बाद कुछ ताकतों ने दरमियान में ये कोशिश की थी कि ये कोई ईरान हमला ना करे और ये हम इस मामले को कोई सेटल करवा दें आपस में इन दोनों का, और ईरान ने उस वजह से कुछ आप समझ लें, यह कहना चाहिए कि कुछ थोड़ा सा इसको बर्दाश्त का मुजाहरा किया या कोई डिले किया। लेकिन जब हसन नसरुल्लाह की शहादत होती है तो ईरान ने उसके ऊपर फौरी तौर पर उसका रिएक्ट किया, उसके ऊपर, उस शहादत के ऊपर, और ये सारा जो वाक़या होता है, इसको आप इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन, उसमें हमास और हिजबुल्लाह और इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत, ये सारे फैक्टर थे जिनकी वजह से ये ईरान ने इसराइल के ऊपर ये हमला किया। और देखिए, इसके ऊपर इसराइल का जो भी अब रद्द-ए-अमल होता है वो अलग से होगा, और क्या होता है उसके आने वाला वक्त बताएगा।
لیکن میرے خیال میں ایران کو بھی اتنا کمزور نہیں محسوس کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جی، اسرائیل ایٹمی طاقت ہے اور ایران کے پاس بھی کہا جاتا ہے کہ نیوکلیر پاور ہے، تو کیا حالات کے پیش نظر کوئی بھی فریق ایٹمی طاقت استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے، ورلڈ وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کہ اس میں امریکہ شامل ہو جائے، اس میں رشیا شامل ہو جائے، جاپان شامل ہو جائے، یا باقی جتنے بڑے ممالک ہیں، انڈیا، پاکستان اور دیگر جتنے بھی ملک ہیں، سارے اس میں شامل ہو جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بات اس طرف جائے گی، لیکن اس میں کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی کہ امریکہ تو آلریڈی اس میں شامل ہے، وہ اسرائیل کی کھل کر حمایت بھی کر رہا ہے۔ ابھی یہ جو حملوں کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت اسرائیل کا دفاع کریں گے، تو وہ تو اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ جب یمن کے اوپر حملے ہوتے ہیں، جب لبنان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اسرائیل اس میں انوالو ہے، ایران نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ کسی حد تک آپ اس کو ورلڈ وار کا نام تو دے، ورلڈ وار یہی ہے نا کہ ایک سے زیادہ ملک اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایک سے زیادہ ملک تو اس میں انوالو ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کے تک پھیلا دیا جائے گا یا پھیل جائے گی، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی خدشہ ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کس کی بنیاد پر ہوگی؟ کیوں ہم یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کیا جو امریکہ وہ روس پر حملہ کر دے گا؟ کیا یا روس جو امریکہ کے اوپر حملہ کر دے گا، چین اس میں شامل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ایسے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو یہ اس ایریا تک محدود رہے گا، جو گلف تک، اور یہ ان ممالک تک جو 3-4 ملک ہیں وہاں پہ، ان تک یہ محدود رہے گا۔ اس میں اس کی کچھ ٹارگٹس اسرائیل کے بھی ہوں گے، اور دوسری طرف ایران ہے اس کے بھی ہوں گے۔ پھر اس میں وہاں پہ جن لوگوں کے، جن ملکوں کے انٹرسٹ ہیں وہ انوالو تو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جی کہ وہ اس حد تک انوالو نہیں ہوں گے کہ یہ ایک ورلڈ وار کی طرف چلا جائے۔ وہ ضرور اس معاملے کو، اس کلیش کو، اس جو اس وقت نظر آ رہا ہے لڑائی، یہ اس کو سمیٹ دیں گے۔ کیا امت مسلمہ اسرائیل کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں؟ نہیں، اس وقت ہمیں امت مسلمہ اس حد تک ایک پلیٹ فارم پر نظر آتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی کہ جناب اقوام متحدہ اسرائیل کو مظالم سے روکے، وہ فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے ظلم کو مذمت بھی کرتی ہے اور کہتی بھی ہے کہ جی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے اس حد تک کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آتا کہ تمام مسلم دنیا، کوئی مسلم ملک مل کر کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کریں، اس کا جواب دیں۔ ایسا کوئی نہ تو کسی جگہ پہ کوئی اس طرح کا اشارہ ملتا ہے، نہ ہی کسی جگہ سے ہمیں کوئی ایسی بات نظر آئی ہے۔ صرف وہ سفارتی محاذ پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں یہ اتحاد نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو، اگر آپ اسی کو اتحاد کہنا چاہتے ہیں، اتفاق رائے کہنا چاہتے ہیں کہ جی کہ فلسطینیوں کی سفارتی مدد تک، تو وہ اس حد تک ضرور ہوگا، لیکن عملی طور پر تو بہت سے اس وقت بھی ممالک ہوں گے جو مسلمان ملک ہیں جن کے اندر اسرائیل کی ہمدردیاں موجود ہوں گی، اور وہ ہو سکتا ہے کوئی اندر کھاتے ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہوں۔ کیا ایران کی اسرائیل کے ساتھ اس لڑائی کا فلسطینیوں کو فائدہ ہوگا؟ فلسطینیوں کا تو اس وقت نقصان ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں 41,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں۔ اب ان کا کیا اس میں فائدہ، کیا اس میں ان کو ملا کہ کسی کے بچہ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، مطلب وہ 41,000 سے زیادہ شہادتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا شاید گھر نہ ہو جہاں پہ جس کے گھر سے کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اور دوسری بات، ان کی املاک تباہ کر دی گئی، خصوصاً غزہ کی پٹی میں جتنے بھی لوگ آباد تھے، اس میں ہو سکتا ہے کچھ دوسرے علاقوں سے آ کے آباد ہوئے ہوں، لیکن زیادہ تر وہاں فلسطینی تھے۔ تو فلسطینیوں کو فائدہ اس میں کیا ہونا ہے؟ فلسطینیوں کو تو نقصان ہی نقصان ہے نا، ان کی املاک کا نقصان ہوا، ان کی جانوں کا نقصان ہوا، اور آنے والے دنوں میں جب یہ جنگ سمیٹی جائے گی، ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اس طرح کا کوئی ایک آئے ہمارے سامنے کہ جی ہم آپ کو تعمیر نو کے لیے اتنے ارب ڈالر کی امداد دیتے ہیں، اور وہ امداد ابھی تو وہاں پہ جتنا ملبہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے اربوں ڈالر چاہیے، جو وہاں پہ ہر چیز آپ نے تباہ کر دی، ہر چیز نیست و نابود ہو چکی ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیے جی ابھی وہاں پہ یہ جنگ جاری ہے۔ جنگ وہاں پہ کوئی نہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے وہاں پہ غزہ میں۔ آپ دیکھیے تو وہاں پہ اسرائیلی فوجیں گھسی ہوئی ہیں نا، تو وہ تو باقی تو ابھی وہ جو گوریلا وار ہے نا، جو اگر کہیں سے کوئی نکل آتا ہے، کوئی آ کے حملہ کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس غزہ کے علاقے میں اس وقت عملی طور پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔
اب جدوجہد جو کرنے کی ضرورت ہے یا مسلمان ملکوں کو اتحاد دکھانے کی ضرورت ہے، آپ نے ذکر کیا تھا، تو وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو غزہ سے نکالیں، اسے کہیں کہ واپس جائیں، آپ نے جو آپ نے زیادتی کرنا تھی، جو ظلم کرنا تھا وہ ہو چکا، اب اس کا ازالہ کیسے ہونا ہے اس کے اوپر سوچیں، اس کی بجائے اس کو وہاں سے نکالنے کے اب اس نے لبنان کے اوپر، وہاں پہ حزب اللہ کے اوپر حملے شروع کر دیے، یمن کے اندر حملے شروع ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیے یہ کوئی اتنا آسان سارا سلسلہ نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کے فائدے کی بات ہو رہی ہے. یہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس لڑائی کے ذمہ دار آپ کی لیڈرشپ ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ ہم نہیں، آپ کی لیڈرشپ کے سبب آپ کو پہنچے گا. اس کو آپ ان کی کوئی بزدلی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہی وانٹ ٹو ٹرائی ٹو سیٹل دا میٹر سم ہاؤ؟ یہ ایک اس کو میں تو اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ یہ ایک پروپیگنڈا بیان ہے. پروپیگنڈا اس سینس میں کہ وہ ایرانی عوام کو بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ غلط فیصلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، اس نے چند روز پہلے وہاں پہ لبنان کے اندر بھی یہ بیان دیا تھا، یمن کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے یہ اس طرح کا پروپیگنڈا آیا تھا کہ ہم یہاں پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ لبنانی عوام کی فلاح کے لیے، لبنانی عوام کی بہتری کے لیے. جس طرح سے آپ نے مجھے سوال کیا کہ جی فلسطینی عوام کی بہتری کے لیے، اب ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہم یہاں سے حماس کو، یہاں سے حزب اللہ کو ختم کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. مطلب ایک جو ایک پوائنٹ آف ویو ان کے مطابق ہے، اور یہ آپ ان کو ہمیں ختم کرنے دیں، ہم واپس چلے جائیں گے، یہ علاقے آپ کو واپس مل جائیں گے. یعنی اس طرح کا ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ اب اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. ایرانی عوام سمجھتی ہے کہ ان کی قیادت نے جو کچھ بھی کیا، اگر یہ اس کی نیتن یاہو کی بات درست ہوتی، نیتن یاہو کی بات کو اگر وہ درست تسلیم کرتے تو وہاں پہ جشن نہ ہوتا. ایرانی عوام میں تو جشن منایا نا، وہاں پہ نکلے، جلوس نکالے، نعرے مارے. تو وہ اگر نیتن یاہو کے بیان کے اوپر وہ اس بات کو کہ اپنی لیڈرشپ کے خلاف ہو جائیں تو پھر یہ ایسا نہ ہوتا. وہاں پہ تو پورا جشن ہوا اس پہ. تو اس جنگ کا پھر مستقبل کیا ہوگا، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو دیکھیں مذاکرات کی ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے، اور وہ چاہے اقوام متحدہ میں بیٹھ جائیں یا آپس میں یہ ملک بیٹھ جائیں. اور اس میں ایک چیز تو طے ہے کہ میرا خیال ہے، جو مجھے نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام بھی آئے گا، اور وہ جو عرصے سے ایک مطالبہ تھا وہ ہوگا. لیکن اس میں جو ایک خطرہ، ایک خدشہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاید ایک کوئی اس طرح کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہو یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو کہ ایک اس کے ساتھ ایک اسرائیلی ریاست بھی بنا دی جائے. ٹھیک ہے، اب یہ جہاں تک مختلف ملکوں کی طرف سے دو ریاستی حل کی طرف بات کی جاتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک ریاست فلسطین کی بن جائے، ایک ریاست اسرائیل کی بن جائے، اور دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اس علاقے سے جس طرح سے حزب اللہ کی تحریک ہے، جس طرح سے حماس کی تحریک ہے، ان کو آپ وہاں سے نکالیں، اور باقی وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور یہ کس حد تک آسان ہے اس کا اندازہ آپ، ہمارے سامنے مثال موجود ہے داعش کی، ہمارے سامنے مثال موجود ہے افغانستان کی، کہ کیا کامیاب ہو گئے اس طرح کی کوششیں کبھی؟ میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے کوئی ایسی کوشش کامیاب کہ جس میں وہ سمجھتے ہوں کہ جی کہ آپ داعش کے حمایتیوں کو یا حزب اللہ کے حمایتیوں کو نکال کر آپ وہاں پہ امن و امان سے رہ سکتے ہیں. یا تو ان کو ساتھ ٹیبل پہ بٹھائیں، سارے مل کر بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں تو اس خطے میں امن ہو، اور باقی دنیا بھی اس میں. دیکھیں نا کہ اس وقت جب یہ جنگ جاری ہے، جب یہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ تو پاکستان کی عوام کو بھی بھگتنا پڑے گا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو لازم بات ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 15 روز بعد ہماری قیمت بڑھتی ہے نا، یہاں پہ اب کم ہوتی ہے، ان کو کیا جائے. پچھلے 15 روز جو گزرے ہیں اس میں پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور اگر یہ صورتحال سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو ہو سکتا ہے اس میں ہماری حکومت کو بھی تیل کی قیمت بڑھانا پڑے.
تو یہ دیکھیے نا، یہ اس طرح سے باقی دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے. اس وقت ساری دنیا جڑی ہوئی ہے آپس میں نا. معاشی معاملات تو ہوتے ہیں نا، آپ جنگ میں نہ بھی انوالو ہوں لیکن آپ کو معاشی معاملات کا ابھی آپ دیکھیں، ابھی تک آپ یوکرین کی جنگ سے باہر نہیں نکل سکے. ابھی تک آپ رشیا کے جو وہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر اور پورے یورپ کے اندر اس کے اثرات ہیں، اور وہ ابھی شاید کئی سال تک بھگتیں گے اس کو، سارے معاملے کو. تو اس سے کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ جتنی جلدی بھی ختم ہوئے وہ اتنا ہی باقی لوگوں کی، باقی دنیا کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے. اور اس میں رول سب سے زیادہ اہم، لوگ کہتے ہیں کہ جو مسلم امہ کا رول بڑا ہے مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن اس میں سب سے زیادہ رول بڑی طاقتوں کا ہے. اس میں امریکہ سر فہرست ہے، اس کا رول ہے. وہ چاہے تو یہاں پہ امن ہو سکتا ہے. جی ناظرین، آپ نے معروف سینئر جرنلسٹ جناب امجد اقبال کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کو بہت ساری باتوں سے متعلق آگاہی حاصل ہوئی ہوگی. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نذر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.